हेलो एवरीवन, आज की क्लास फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी में हम लेक्चर नंबर 8 को डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1 का। और इस लेक्चर नंबर 8 में हम बात करेंगे अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, इसका साइज़ कितना है, इसका कंपोजिशन क्या है, यानी ये कौन कौन सी चीज़ों से मिलके बना हुआ है। इसके अलावा हम इसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, मॉडल्स पढ़ेंगे, और सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है जिसका नाम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, इसी के हवाले से हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किस तरह है, स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी के हवाले से हम बात करेंगे। और इसमें जितने भी ये कंपोनेंट्स है, लिपिड बाइलेयर, प्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, इसी के हवाले से बात करेंगे। और लास्ट में हम फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी के हवाले से हम बात करेंगे। तो आज की इस लेक्चर में हम इन तमाम चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिफिनीशन की बात करें, सो इट इज़ अ थिन डेलिकेटेड इलास्टिक एंड सेमी परमिएबल लेयर। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एक पतला सा डेलिकेटेड और इलास्टिक सेमी परमिएबल लेयर होता है। सेमी परमिएबल का मतलब ये है कि ये ज़्यादा कुछ चीज़ों को ये परमिशन देता है अंदर सेल के अंदर जाने में और सेल से बाहर आने में, तो इसलिए इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये एनिमल सेल्स का सबसे आउटर मोस्ट लेयर कहलाता है, और प्लांट सेल में ये जो सेल वॉल है इसके नीचे ये मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पे एक प्लांट सेल बना ले, तो इस प्लांट सेल में ये जो सेकंड नंबर लेयर है, तो ये सेकंड नंबर लेयर, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। लेकिन अगर हम एनिमल सेल बनाए तो एनिमल सेल का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइज़ की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अबाउट 7 नैनोमीटर थिक होता है, यानी 7 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है। इसके अलावा अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसके कंपोजिशन में, केमिकल कंपोजिशन में सबसे पहले प्रोटीन आता है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा मिकदार में होता है, जो 60 से 80% पोर्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना लेता है। इसके बाद लिपिड आता है जो 20 से 40% ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है। और स्मॉल अमाउंट में ये जो कार्बोहाइड्रेट है, स्मॉल क्वांटिटी में ये मौजूद होता है। ये तकरीबन 5% इसमें कार्बोहाइड्रेट्स ये मौजूद होता है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी मॉडल, मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल मुख्तलिफ़ किस्म के बायोलॉजिस्ट ने प्रपोज किया है ताकि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सप्लेन कर। लेकिन सबसे जो मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहलाता है। अब ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, अगर हम इसकी बात करें तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को सबसे पहले किसने डेवलप किया था, डेवलपमेंट इसका सबसे पहले किसने किया था, एस.जे. सिंगर और जी.एल. निकोलसन ने 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को प्रपोज किया था। इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन करें या इसका स्टेटमेंट अगर हम पढ़े फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का, तो अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर which of lipid bilayer which protein molecule are embedded in a mosaic manner। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये 2 लेयर से, 2 लिपिड लेयर से बना हुआ है, यानी एक ये वाला ऊपर वाला लेयर और एक नीचे वाला लेयर, ये 2 लेयर से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ है। और इसमें बाकी ये जितने भी प्रोटीन्स है ये क्या है, ये एम्बेडेड है। तो इसका स्टेटमेंट ये है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का कि ये मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये 2 लेयर से बना हुआ है जिसको हम लिपिड बाइलेयर कहते हैं। और इस लिपिड बाइलेयर के अंदर ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन्स इसमें एम्बेडेड है, इसमें शामिल है, इसके अंदर ये मौजूद होता है। कुछ फुल बाई फुल इसके अंदर मौजूद होता है, इसको हम इसके स्ट्रक्चर में फिर पढ़ेंगे। इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ अ सी
of lipid in which a protein is floating. یہ جو پلازما ممبرین ہے یہ ایک سمندر کی طرح ہوتا ہے، یہ ایک لپڈ کا سمندر ہے، اور اس لپڈ کے سمندر میں، اس لپڈ کے سی میں کیا کر دیتا ہے، یہ جو پروٹین ہے یہ فلاٹنگ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ سی ہے تو اس میں یہ پروٹین اسی طرح موجود ہوتا ہے، اور یہ پروٹین اس میں کیا کر دیتا ہے، فلاٹنگ کر دیتا ہے۔ تو اس کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اسٹرکچر آف پلازما ممبرین اور کمپوننٹ آف پلازما ممبرین، تو یہ جو پلازما ممبرین ہے یہ لپڈ بائی لیئر سے بنا ہوا ہے، اس کے علاوہ پروٹین سے بنا ہوا ہے، اور اس پروٹین میں بھی مختلف قسم کے ٹائپس موجود ہوتے ہیں۔ اس میں گلائکو لپڈ، گلائکو پروٹین، یہ چیزیں موجود ہوتا ہے۔ تو ایک ایک کو ہم ون بائی ون کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم لپڈ بائی لیئر کی بات کریں، سو دا پلازما ممبرین ہیونگ اے لپڈ بائی لیئر میڈ اپ آف فاسفولپڈ، یہ جو پلازما ممبرین ہے یہ لپڈ بائی لیئر سے بنا ہوا ہے۔ لپڈ تو لپڈ کو کہتے ہیں بائی لیئر، کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دو لیئر موجود ہوتا ہے، ایک یہ والا اوپر والا لیئر اور دوسرا یہ نیچے والا لیئر، تو یہ لپڈ بائی لیئر بناتا ہے۔ اور یہ جو لپڈ بائی لیئر ہے یہ فاسفولپڈ سے بنا ہوا ہے۔ اب یہ فاسفولپڈ یہ لپڈ کا ایک خاص قسم ٹائپ ہے، جو اس کا ایک ہیڈ ہوتا ہے، دوسرا ٹیل ہوتا ہے۔ یہ اس کا کیا کہلاتا ہے، یہ اس کا ہیڈ کہلاتا ہے، اور یہ اس کا کیا کہلاتا ہے، یہ اس کا ٹیل کہلاتا ہے۔ تو یہ یہاں پہ مینشن بھی ہے، دس از دا ہیڈ اینڈ دیز آر دا ٹیل۔ اگر ہم ہیڈ کی بات کریں تو یہ جو ہیڈ ہے تو یہ کیا ہے، دس ہیڈ از ہائیڈروپیلک۔ ہائیڈروپیلک کا مطلب یہ ہے کہ یہ واٹر لونگ ہے، یہ واٹر میں سالوبل ہوتا ہے۔ سو دس ہیڈ از ہائیڈروپیلک۔ ہائیڈروپیلک کا مطلب soluble in water، اور یہ جو ٹیل ہوتا ہے سو دس ٹیل از نان پولر اور ہائیڈروفوبک which is insoluble in water، یہ پانی میں insoluble ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم پروٹینز کی بات کریں تو پروٹینز میں ہمارے پاس مختلف قسم کی کیٹیگریز موجود ہوتے ہیں۔ پروٹین in the lipid layer the protein molecule are embedded here just like a mosaic۔ پروٹین میں بھی extrinsic اور extrinsic، یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ یہ جو پلازما ممبرین ہے، اس پلازما ممبرین میں یہ جو لپڈ بائی لیئر ہے، یہ والا لیئر اور یہ والا لیئر، اس میں یہ پروٹین مالیکیول یہ ایمبیڈ ہوا ہے، یہ اس میں موجود ہوتا ہے۔ کچھ اس طرح کے پروٹین ہوتے ہیں جو سرفیس پہ موجود ہوتا ہے، کچھ پروٹین سرفیس پہ موجود ہوتا ہے تو اس کو ہم ایکسٹرنسک پروٹین کہتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سو دس از ایکسٹرنسک پروٹین۔ اور یہ کچھ پروٹین اس طرح ہوتا ہے جو پلازما ممبرین کا یہ جو لپڈ بائی لیئر ہے، اس لپڈ بائی لیئر کے اندر یہ موجود ہوتا ہے، تو اس قسم کے پروٹین کو پھر ہم انٹرنسک پروٹین کہتے ہیں۔ اگر سب سے پہلے یہاں پہ ہم دیکھ لیں extrinsic protein کو، some of the protein are present on the surface of lipid bilayer is known as extrinsic protein۔ کچھ پروٹین جو lipid bilayer کے سرفیس پہ موجود ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے، اس کو ہم extrinsic protein کہتے ہیں۔ اور وہ پروٹین جو پارشلی یا فلی lipid bilayer کے اندر یہ کیا ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، جو پارشلی یا فلی لپڈ بائی لیئر کے اندر موجود ہوتا ہے تو اس کو ہم انٹرنسک پروٹین کہیں گے۔ اس کے علاوہ پروٹین میں ایک اندر کیٹیگری بھی ہے جس کا نام ہے پرمیز پروٹین۔ پرمیز کیسے کہتے ہیں، پلازما membrane also consists of a charged pores which is bounded by a protein molecule called permeases or integral protein through which the movement of the material occur through diffusion or active transport۔ یہ جو پرمیز پروٹین ہوتا ہے پلازما ممبرین میں خاص قسم کے یہ چارج پورس موجود ہوتا ہے، اور اس چارج پورس کی مدد سے کچھ سبسٹانسز سیل کے اندر جاتا ہے اور کچھ سبسٹانسز سیل سے باہر جاتا ہے۔ تو وہ پروٹین
جو چارج پورس پہ مشتمل ہوتا ہو اور اس چارج پورس کے ارد گرد پروٹین مالیکیول موجود ہوتا ہو. جو اس چارج پورس کے ارد گرد یہ جو پروٹین مالیکیول ہے تو اس کو ہم پرمیز کہیں گے یا انٹیگرل پروٹین کہیں گے. اس کی مدد سے یہ مٹیریل کی ان آؤٹ ہوتی ہے ڈیفیوژن پروسیس کے ذریعے اور ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے ذریعے. ڈیفیوژن پروسیس کیا ہے؟ جس میں مالیکیول یا سبسٹانسز جو ہے یہ ہائی کنسنٹریشن ریجن سے لو کنسنٹریشن ریجن کی طرف موو کرتا ہے. یہ ایک پروسیس اسپونٹینیس ہوتا ہے، خود بخود ہوتا ہے. اس میں انرجی کا کوئی ایکسپینڈیچر، انرجی کا کوئی بھی یوز اس میں نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں پہ یہ جو ایکٹیو ٹرانسپورٹ ہے اس میں باقاعدہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے مالیکیولز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کرنے میں. تو اس کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہوگا. اگر ہم کمپوننٹ آف پلازما ممبرین کی بات کریں تو اس میں 3rd نمبر پہ آتا ہے گلائکولیپڈ. جب بھی کاربوہائیڈریٹ کے ساتھ لپڈ اٹیچ ہو جاتا ہے پلازما ممبرین میں تو یہ ایک سٹرکچر بناتا ہے اور اس سٹرکچر کو ہم گلائکولیپڈ کہیں گے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سو دس از دا فاسفولیپڈ اور اس فاسفولیپڈ کے ساتھ یہ کاربوہائیڈریٹ اٹیچ ہوا ہے. تو یہ کیا کرتا ہے؟ تو یہ گلائکولیپڈ بناتا ہے کیونکہ یہ جو فاسفولیپڈ ہے سو دس از دا لیپڈ اور یہ والا جو ہے یہ پروٹین ہے. تو سوری پروٹین نہیں ہے، یہ کاربوہائیڈریٹ ہے. جب بھی لیپڈ اور کاربوہائیڈریٹ آپس میں کمبائن ہوتے ہیں تو یہ گلائکولیپڈز بناتا ہے. اس کے علاوہ اگر پروٹینز اور کاربوہائیڈریٹ پلازما ممبرین میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسوسیشن کرے، ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو جائے تو یہ گلائکو پروٹین پھر بنا لیتا ہے. when carbohydrate associated with plasma membrane protein, this whole structure is known as glycoprotein. جب پلازما ممبرین میں یہ جو پروٹین ہے یہ جب کاربوہائیڈریٹ کے ساتھ مل جاتا ہے یعنی پروٹین پلس کاربوہائیڈریٹ یہ جب آپس میں مل جاتے ہیں تو یہ کیا بناتا ہے؟ یہ گلائکو پروٹین بناتا ہے. تو اس کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہوگا. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں both glycolipids and glycoprotein provide receptor site that receive different types of stimulus and inform the cell for the response. یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو گلائکولیپڈ ہے یا گلائکوپروٹین ہے یہ دونوں کیا کر دیتا ہے؟ یہ دونوں پلازما ممبرین کے سرفیس پہ موجود ہوتا ہے اور یہ جو گلائکولیپڈ گلائکوپروٹین ہے یہ ایز اے ریسیپٹر سائٹ کے طور پہ کام کرتا ہے. یہ مختلف قسم کے سٹیمولس کو یہ کیا کر دیتا ہے؟ ریسیو کر دیتا ہے. یعنی یہ مختلف قسم کے سٹیمولس کو ریسیو کر دیتا ہے اور اس کے بارے میں سیل کو انفارم کر دیتا ہے تاکہ اس سٹیمولس کے خلاف یہ جو سیل ہے یہ کیا شو کرے؟ یہ رسپانس شو کرے. تو اس کا کام یہ ہے. اگر ہم فنکشن اور رول آف پلازما ممبرین کی بات کریں تو اس میں پلازما ممبرین کا بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے سیل کے لیے. اگر ہم سب سے پہلے نمبر پہ پروٹیکشن کی بات کریں تو یہ سیل کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے. یہ ایز اے انویلپ کام کرتا ہے. یہ میکینیکل اسٹرینتھ سیل کو پرووائڈ کرتا ہے. اس کے علاوہ سپورٹ، پروٹیکشن اور یہ جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے اس سے سیل کو بچا لیتا ہے. اس کے علاوہ یہ سیل کو ایک اسپیسیفک شیپ بھی دیتا ہے. سیکنڈ نمبر فنکشن کی اگر ہم بات کریں سو دس از دا ڈفرینشیل پرمیبل ممبرین. یہ جو پلازما ممبرین ہے یہ از اے ڈفرینشیل پرمیبل ممبرین کے طور پہ از اے ڈفرینشیل پرمیبل بیریئر کے طور پہ بھی کام کرتا ہے. The lipid bilayer make the plasma membrane differentially permeable barrier. That is a non-polar and lipid-soluble molecule can cross easily through the plasma membrane and other are prevented. یہ کیا کام کر دیتا ہے؟ یہ جو لپڈ بائی لیئر ہے پلازما ممبرین کا تو یہ ڈفرینشیل پرمیبل ممبرین کے طور پہ کام کرتا ہے. کس طرح کام کرتا ہے؟ یہ جو نان پولر اور لپڈ سالوبل مالیکیول ہوتا ہے تو اس کو آسانی کے ساتھ پلازما ممبرین سے پاس کر دیتا ہے اور باقی جو سبسٹانسز ہے، باقی جو مالیکیولز ہے اس کو پریونٹ کر دیتا ہے، یعنی اس کو اندر جانے نہیں دیتا. تو اس کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم تھرڈ نمبر فنکشن کی بات کریں سو دس از دا سلیکٹیولی پرمیبل بیریئر. یہ از سلیکٹیولی پرمیبل بیریئر
کے طور پہ بھی کام کر لیتا ہے. ممبرین پروٹین میک دا پلازما ممبرین سلیکٹیو پرمیبل بیریئر. یہ جو پلازما ممبرین ہے اس کا جو پروٹین اس میں موجود ہوتا ہے تو یہ پروٹین اس پلازما ممبرین کو از سلیکٹیو پرمیبل بیریئر بنا لیتا ہے, از سلیکٹیو پرمیبل ممبرین بنا لیتا ہے. مثال کے طور پر if a glucose molecule concentration inside the cell is proper then further glucose entry is prevented. مثال کے طور پر اگر گلوکوز کی مقدار سیل میں پراپر مقدار میں ہو, ایک اسپیسیفک اماؤنٹ میں ہو, تو فردر گلوکوز مالیکیول یہ انٹری نہیں کرے گا سیل کے اندر, اور یہ جو پلازما ممبرین ہے اس کو سیل کے اندر کیا کرے گا, گلوکوز کو اندر جانے کی اجازت نہیں دے گا. کیونکہ گلوکوز عام اگر ہم بات کریں گلوکوز کی تو یہ پاس ہو سکتا ہے, ان کر سکتا ہے, لیکن اگر ایک اسپیسیفک مقدار میں ایک پراپر اماؤنٹ میں یہ موجود ہو تو یہ گلوکوز کو بھی پھر اجازت نہیں دیتا اندر جانے میں, کیونکہ سیل کے اندر گلوکوز کی مقدار پراپر ہے. تو یہ اس لیے از اے سلیکٹیو پرمیبل بیریئر کے طور پہ کام کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں فنکشن نمبر 4 کی, سو ایٹ ایکٹیزم یہ کیا کر لیتا ہے, یہ کس طور پہ کام کر سکتا ہے, ایٹ ایکٹ ایز اے ریسیپٹر. تو یہ ایز اے ریسیپٹر بھی کام کر سکتا ہے. یعنی یہ پلازما ممبرین ہے, اس پلازما ممبرین پہ ہمارے پاس یہ جو ایکسٹرنسک پروٹین ہے, یہ جو سرفیس پہ لپڈ بائی لیئر کے سرفیس پہ جو پروٹین موجود ہوتا ہے, تو باہر سے جو بھی اسٹیمولس آتا ہے, فار ایگزامپل یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسٹیمولس ہے اور یہ آ گیا ہے. اگر یہ اسٹیمولس یہاں پہ پلازما ممبرین میں آ جاتا ہے ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے, تو سیل کو کیا کر لیتا ہے, اس کو انفارم کر لیتا ہے تاکہ سیل اس کے خلاف رسپانس کو شو کرے. تو یہ ایز اے ریسیپٹر بھی کام کر سکتا ہے, اور اس میں یہ جو ایکسٹرنسک پروٹین ہے یہ باہر انوائرمنٹ سے اسٹیمولس کو ریسیو کرتا ہے اور اس کی انفارمیشن سیل کو پہنچا دیتا ہے تاکہ سیل کیا کر سکے, تاکہ سیل رسپانس شو کر سکے. اگر ہم 5 نمبر فنکشن آف پلازما ممبرین کی بات کریں تو یہ از اے ریگولیشن, یہ ریگولیشن کا کام بھی کر سکتا ہے. ریگولیشن کا کام کس طرح کر سکتا ہے, یہ جو انٹرنل یا انٹرنسک پروٹین ہے یا پرمیز پروٹین ہے, یہ جو انٹرنسک یا انٹرنل پروٹین ہے یا پرمیسس ہے, تو یہ ڈیفیوژن پروسیس, آسموسس اور ایکٹیو ٹرانسپورٹ ممبرین اکراس دا ممبرین آئن کی کنسنٹریشن کو یہ کیا کر لیتا ہے, ریگولیٹ کر لیتا ہے. مثال کے طور پر اگر یہ سیل ہے اور اس سیل کو خاص قسم کے آئنس کی ضرورت ہے, تو یہ انٹرنسک پروٹین ڈیفیوژن پروسیس کے ذریعے, آسموسس پروسیس کے ذریعے یا ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے ذریعے اس آئن کو کیا کر لیتا ہے, ٹرانسپورٹ کر سکتا ہے, اس کو ریگولیٹ کر سکتا ہے. 6 نمبر فنکشن کی اگر ہم بات کریں پلازما ممبرین کا, سو دس از دا ایز اے ریسیپٹر سائٹ. یہ جو پلازما ممبرین ہے یہ ایز اے ریسیپٹر سائٹ کے طور پہ بھی کام کر سکتا ہے. ممبرین کاربوہائیڈریٹ لائک گلائکوپروٹین گلائکولیپڈ پرووائڈ ریسیپٹر سائٹ. فار ایگزامپل ہارمون ریسیپٹر سائٹ receive nerves impulse. Number 3 play important role in immunity. یہ جو پلازما ممبرین اور اس پلازما ممبرین میں جو کاربوہائیڈریٹ ہے کنجوگیٹڈ فارم میں, یعنی گلائکوپروٹین اور گلائکولیپڈ, تو یہ گلائکولیپڈ اور گلائکوپروٹین یہ از اے ریسیپٹر سائٹ کام کرتا ہے. اور مثال کے طور پر نمبر 1 ہارمون ریسیپٹر سائٹ, اس کا خاص قسم کا ہارمون ریسیپٹر سائٹ اس میں موجود ہوتا ہے. سیکنڈ نمبر پہ ریسیو نروس امپلس, مسل سیل میں یہ نرو امپلس یا کوئی اور سیل میں جو نروس امپلس آتے ہیں اس کو ریسیو کرنے میں ہیلپ دیتا ہے یہ پلازما ممبرین. اس کے علاوہ یہ امیونٹی میں بھی رول پلے کرتا ہے کیونکہ یہ اس میں امیون سیل بھی موجود ہوتا ہے اور یہ ایز اے ریسیپٹر سائٹ کے طور پہ کام کرتا ہے. اگر ہم فنکشن نمبر 7 آف پلازما ممبرین کی بات کریں تو یہ انٹروسائٹوسس یعنی انٹروسائٹوسس کے طور پہ بھی کام کر سکتا ہے. یعنی مثال کے طور پر ایک سیل ہے اور اس سیل کے اندر کچھ پارٹیکل اس کے اندر جاتے ہیں,
تو وہ پروسیس جس میں پارٹیکل آؤٹ سائڈ سے ان سائڈ کی طرف جاتا ہے تو یہ انٹروسائٹوسس کہلاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ پیگوسائٹوسس بھی کر سکتا ہے، پینوسائٹوسس بھی کر سکتا ہے۔ پیگوسائٹوسس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سالڈ پارٹیکل کو کیا کر دیتا ہے، انگلف کر دیتا ہے، کھا لیتا ہے۔ اور پینوسائٹوسس یہ لیکوڈ پارٹیکل کو کیا کر سکتا ہے، یہ ڈرنک کر سکتا ہے۔ تو انٹروسائٹوسس میں یہ جو مٹیریل ہوتا ہے یہ مٹیریل سیل کے اندر جاتا ہے، اور یہ سالڈ پارٹیکل بھی ہو سکتا ہے، لیکوڈ پارٹیکل بھی ہو سکتا ہے۔ جب سالڈ پارٹیکل کی ایٹنگ ہو، سیل کے اندر جانا ہو، تو اس کو ہم پیگوسائٹوسس کہتے ہیں۔ جب کوئی بھی لیکوڈ سبسٹانس سیل کے اندر جانا ہو تو اس کو ہم پینوسائٹوسس کہتے ہیں۔ تو اس کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر ہم لاسٹ نمبر فنکشن کی بات کریں پلازما ممبرین کا، 8 نمبر، سو دس از دا ریگولیٹ سیل ہومیوسٹیسس۔ تو یہ کیا کر دیتا ہے، یہ سیل کا جو ہومیوسٹیسس ہے اس کو بھی ریگولیٹ کر سکتا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، یہ جو بھی سبسٹانسز ہے، جو بھی نیوٹرینٹس، یوزفل نیوٹرینٹس ہے، یہ کیا کر دیتا ہے، یہ سیل کے اندر جاتا ہے، یا جو ویسٹ مٹیریل ہے، ویسٹ سبسٹانسز ہے، یہ سیل سے آؤٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ سیل ہے، اگر کوئی بھی یوزفل سبسٹانس ہو تو یہ سیل کے اندر جاتا ہے، اور سیل کے اندر جو ویسٹ مٹیریل ہے، ویسٹ سبسٹانسز ہے، یہ سیل سے باہر جاتا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہوگا۔ تو یہ سیل کی ہومیوسٹیسس کو بھی برقرار رکھ سکتا ہے، سیل کے انوائرمنٹ کو ایک جیسا رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ سب سے پہلے ٹو obtain نیوٹرینٹس، یہ سیل جو ہے یہ نیوٹرینٹس کو بھی لے سکتا ہے۔ ٹو excrete waste substances like یوریا، یورک ایسڈ، یہ سیل نیوٹرینٹس کو اپنے اندر لے کے جا سکتا ہے۔ یہ سیل ویسٹ سبسٹانسز کو باہر لے کے جا سکتا ہے۔ ٹو سیکریٹ یوزفل سبسٹانس لائک ہارمون اینڈ انزائم، یہ سیل ممبرین جو ہے، سیل کا جو سیل ممبرین ہے، یہ یوزفل جو فائدہ مند سبسٹانسز ہے جو سیل کو فائدہ پہنچاتا ہے، لائک ہارمونس اور انزائم، اس کی سیکریشن کرتا ہے، اس کو بھی یہ سیکریٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ 4 نمبر میں یہ آیانک گریڈینٹ یا آیانک کنسنٹریشن کو بھی یہ جنریٹ کر سکتا ہے، یہ برقرار رکھ سکتا ہے۔ اور سب سے لاسٹ ون، ٹو مینٹین دا یوز سوٹیبل پی ایچ، یہ سیل کا جو پی ایچ ہے اس کو بھی کیا کر دیتا ہے، برقرار رکھتا ہے۔ تو یہ جو ابھی ہم نے 5 فنکشنز پڑھے، تو یہ ایز اے سیل ریگولیشن کے طور پہ کام کرتا ہے، یہ ایز اے سیل ہومیوسٹیسس کے طور پہ کام کرتا ہے۔ تو یہ تو رہا دوستو آج کا ہمارا لیکچر، اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم کوئی اور ٹاپک ڈسکس کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔